बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जब से इमरान ख़ान साहब की हुकूमत रुखसत हुई है एक आइनी तरीके के साथ, तब से इमरान ख़ान साहब की बतौर ख़ास, बल्कि PTI की ही बतौर ख़ास कहना चाहिए, और जो PTI के वोटर हैं उनकी बिलअमूम, चूँकि वो जो नफ़रत है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और एक मुनज़्ज़म अंदाज से जो पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के लिए एक मुसलसल जो मुहिम चलाई जा रही है वो बेनकाब हो रही है। तो इसमें कसूरवार कौन है? इमरान ख़ान साहब हैं। उनको, और मैंने इसका बड़ा लंबा चौड़ा आपसे बात भी की थी, आपसे ख़बर भी दी थी, शेयर की थी कि इनका प्रोजेक्ट इमरान ख़ान जो था उसके जो सरकर्दा लीडर थे या जिन्होंने ये लॉन्च किया था, उनको जब बुलाया गया था तो उन्होंने खुल के सारी बातें बताई थी कि इमरान ख़ान साहब की असल में तबीयत किस तरह की है। और आप हिसाब लगाइए कितना बड़ा जुर्म था। अब इनको मज़े आ रहे होंगे जिन्होंने भी ये प्रोजेक्ट इमरान ख़ान लॉन्च किया था, कि उन्होंने जो असेसमेंट दी थी इनकी पर्सनैलिटी का जो एक नफसियाती अहाता किया जाता है, उसमें कहा था कि ये पैर ही पड़ जाते हैं और अगले लम्हे गले भी पड़ जाते हैं। तो इनका माजी अगर उठा के देखें, ये ज़ियाउल हक़ के दौर से शुरू हुए थे। इनको उम्मीद थी कि मैं जनाब अगला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, लेकिन हालात ज़ाहिर है कि सियासत में हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही होती। इमरान ख़ान साहब को जब सियासत से अपना यूँ कह लें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने नज़रअंदाज किया, जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के बाद जनरल हमीद गुल साहब की भी दाल ना गल सकी, सियासत का धारा ज़रा मुख्तलिफ सिमत में बह निकला था, तब ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए थे। अगर आपको याद हो, इनके यूट्यूब से निकालें प्रोग्राम, ये जर्नैल जो है इनकी ये हो जाता है, ये 4-20 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाए तो जर्नैलों की ये हो जाती है। फ़ौज पाकिस्तान की जो है वो जुल्म कर रही है बलूचिस्तान में, बड़ी ठीक बातें करते थे, न्यूट्रल थे, बड़ी सही बात कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ दगड़ 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 करके। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरह इन्होंने भी इंडिया में जाके पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की। वो अब मैं इस पर मैं अब क्या कहूँ कि आपका एक जो दुश्मन मुल्क है वहाँ पर जाके आप, और फिर वो कहते हैं कि जी जो अमरपुर पे लगा के काम नहीं कर सके वो इमरान ख़ान साहब ने मुफ्ते में हमारा काम कर दिया, तो इमरान ख़ान साहब की जय जयकार करें, उनकी आरती उतारें, उनकी नज़र उतारें, तो उनकी बलाएँ लें। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो फिर उनकी मोहब्बत आ गई उसके साथ कि वो प्रोजेक्ट इमरान ख़ान शुरू हुआ। फिर जनाब ये पक्की टीट यारी हो गई इनकी, सेम पेज चलता रहा बड़े अरसे। और फिर जब इनको लगा कि जनाब कि मैं तो पाकिस्तान की फ़ौज की मजबूरी हूँ, इन्होंने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था ऑप्शन मैं ही हाँ, ये कहा था उन्होंने। आपको अगर तकरीर याद, अगर प्रोड्यूसर साहब निकाल सके, तो उन्होंने कहा था कि ऑप्शन मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों कि दोनों पार्टियों को मार मार के तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने गद्दार भी करार दिया, चोर भी करार दिया, किस मुँह से उनकी हिमायत करेंगे। तो इसलिए उनको बड़ा इस पर यकीन था, और फिर आज तक वो कहते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं था कि ये शहबाज शरीफ को चूज़ कर लेंगे। तो सर वो नेचुरल प्रोसेस शुरू हुआ, भाई लोग जो हैं वो पीछे हट गए। उन्होंने क्या कि हमने बहुत जनाब नेकी कमा ली, कोलों की दलाली में हमने मुंह सर काला करवा लिया अपना, हम ऐसे ही ठीक। तो तब से इमरान ख़ान साहब की वही नफ़रत जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वो ट्रैवल कर गई है। वो जो इन्होंने नैरेटिव दिया है वो लोगों में ट्रैवल कर गया। फिर बड़ा एक मुनज़्ज़म अंदाज में ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना, सरकारी आपके और मेरे पैसे से, ये KPK का जो पाकिस्तानियों के पैसा है ना, वहाँ से तनख्वाहें वो 1390 को बंदे भर्ती किए हैं। अब ये अरसलान बेटा पंजाब में बंदे भर्ती कर रहा है। तो जो जहर लोगों को, वो कहते हैं ना कि दिमागों में जो मुंतकिल हो रहा है, और जो नफ़रत फैला रहे हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, वो लोग बाय कर रहे हैं। तो आज जो है वो एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह लें या वज़ारत दाखिला कह लें, साइबर क्राइम विंग कह लें, FIA का, या कोई भी आप कह लें, बेसिकली तो इसको सारे को पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो ख़ुद पीछे बैठ के चीज़ों को डील कर रही है। उन्होंने एक बंदा पकड़ा है जो ओवरसी पाकिस्तानी है, झंग का रहने वाला है, नवीद इंजीनियर हैं पेशे के एतबार से, और नवीद अफजल उनका नाम है। उन्होंने एक वीडियो को शेयर की है। वो वीडियो मैंने तो उस तरह की चीज़ें मैं देखता नहीं। वो कोई कहते हैं कि ये 2021 में यूक्रेन में वो तकरीब थी कोई, वहाँ पर उन्होंने जो तकरीर की थी आर्मी चीफ ने, वो वहाँ पर थी, और फिर उसको उन्होंने शो किया है कि ये 14 अगस्त को लंदन में इन्होंने कोई तकरीर की है आर्मी चीफ ने। तो वो मतलब वो इसका जब फ्रांसिक हुआ है तो वो पता चला है
کہ یہ بندہ بذات خود تو کچھ نہیں ہے. تو ان کے جو ٹویٹ کو پی ٹی آئی کے آفیشیل ویب سائٹ نے اور وہ جو ٹک کا نشان ہوتا ہے نا ٹویٹر کے اوپر، انہوں نے، فواد چوہی صاحب نے، شاہین صاحبائی صاحب نے اور بڑے جو سرکردہ لیڈران ہیں انہوں نے ان کے جو یہ والی ویڈیو تھی جو انہوں نے شیئر کی تھی اس کو ری ٹویٹ شویٹ کیا اس طرح کر کے، تو ایک ماحول بنایا. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے، یہ ٹرینڈ بنتے ہیں، اسی طرح ہی بنتے ہیں. اور پھر صرف یہ بات نہیں ہے، اور بھی بڑے معاملات ہیں، اور یہ تو پتہ نہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے، کیا ثابت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن ان کی کمپین کا جو عمومی ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو انہوں نے بچایا نہیں. اور ان کی جو آپ نے تقریر سنی ہے جو انہوں نے 2 دن پہلے اسلام آباد میں کی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ سوچ لیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، آفریں لگا رہے ہیں کہ آپ نے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. آپ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ چور ہیں اور اب آپ ان چوروں کو آپ نے مسلط کر دیا ہے. میں نہیں کہتا، چلیں مان لیتے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ نہیں ہوگے، حالانکہ پہلے تو یہ کہتے رہے کہ فوج سازش کا حصہ تھی، امریکی سازش کا. تو لیکن جب آپ کو پتہ تھا کہ یہ سازش ہو رہی تو آپ نے کیوں نہیں روکی؟ تو اس طرح کی وہ باتیں کر کے سزا یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اڈاپٹ کیا اور اب مجھے گود سے اتار دیا عمران خان صاحب نے. تو اس لیے یہ فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور پھر یہ لسبیلا والا معاملہ، وہاں پر بھی اب وہ سارے کچھ معاملات ہو رہے ہیں. معاملات ہونے سے مراد یہ ہے کہ انویسٹیگیشن میں انہوں نے طے کیا ہے کہ ہم اس کے لیے بیرون ملک بھی جانا پڑے گا تو ہم جائیں گے. وہ جنرل سرفراز صاحب والا معاملہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے، اسی طرح سے اب ایک اور معاملہ جو جنرل عامر ہیں کور کمانڈر گجراں والا، ان کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اور یقیناً ان کا بھی تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے نکلے گا. تو وہ میں آپ کو ایک فیس بک کی ایک پوسٹ ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ یہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل عامر جو آج کل آرمی چیف کے ساتھ برطانیہ کے دورے پر ہیں. یہ صاحب آپ کے اگلے آرمی چیف ہیں اور زرداری کے فین اور دوست ہیں. زرداری کی منی لانڈرنگ کے سہولت کار بھی ہیں. مطلب کتنا سنگین الزام ہے. یہ صاحب عمران خان کے خلاف ہیں اور اکثر تقاریر میں عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے پائے گئے ہیں. زرداری کی بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کی خواہش پر عمل کروانے کے لیے یہ آ رہے ہیں. سینیارٹی لسٹ میں 6 نمبر پر ہیں. عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں، ہر حد تک. لہٰذا آنکھیں کھلی رکھیں اور تیاری رکھیں کیونکہ فیصلہ سڑکوں پر ہی ہونا ہے. الیکشن بھول جائیں. اچھا جی، اب یہ جو ہے نا یہ سیاسیات ہزارہ آپ نے دیکھ لیا. عمران ریاض صاحب کی یہ تصویر لگی ہوئی ہے. کچھ ہوتے ہیں جعلی اکاؤنٹ سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ ہوتے ہیں شیڈو اکاؤنٹس. شیڈو اکاؤنٹس اور جعلی اکاؤنٹس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جعلی اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ مثال کے طور پر اس کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہوتا، کہ وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ اس کی آئیڈینٹی کوئی نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ چڑی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، تتلی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، شیر کی تصویر لگائی ہوئی ہے، یا پھر کسی لیڈر کی تصویر لگا لی ہے. اس طرح کر کے وہ ہوتا ہے. اور وہ آئی پی ڈھونڈنا ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بوٹس کہتے ہیں ان کو، کہ جو مشینوں کے ذریعے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک طرح کی چیزیں ان کو فیڈ کی جاتی ہیں، اس طرح سے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں شیڈو اکاؤنٹس. شیڈو اکاؤنٹس یہ ہوتے ہیں کہ میں مثال کے طور پر عمران شفقت، میرا جو عمران شفقت ٹویٹر کا ہے جو آئی ڈی جو ہے، میں نے اس کے ساتھ ایک اور علیحدہ سے بنائی ہوئی ہے. اس میں شکل میری لگی ہوئی ہے کہ جو ویلاگ وغیرہ دیکھتے ہیں وہ دیکھ کے تو رکیں گے. اور وہاں پر جو پھر میرے دل کے اندر کی خباثت ہے میں جناب وہ لگا رہا ہوں. آپ دیکھیں نا وہ کیا نام ہے ان کا، اس طرح کے کئی لوگ ہیں. برحال چل چھوڑے کسی کی ایک کو ٹارگٹ کیا کرنا. تو وہ اس پر میں اپنے دل کی باتیں جو میں کسی بھی وجہ سے نہیں کر پاتا اپنے نام سے، تو میں وہاں پر کر رہا ہوں. اور وہ چلا میں خود ہی رہا ہوں. جب مجھ سے کوئی پوچھے گا آ کے تو میں کہوں گا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے گا یہ کیا ہے کیا نہیں. اس کو شیڈو اکاؤنٹ کہتے ہیں. لیکن وہ بھی پکڑا جا سکتا ہے، جب انکوائری اگر ہوگی تو وہ پکڑا جائے گا. تو اسی طرح یہ بھی پتہ نہیں اب کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا. ٹیمز بنی ہوئی ہیں جو اس وقت پاکستان کی فوج کے دوالے ہوئی پڑی ہیں. اور جنرل باجوہ صاحب کے تو پتہ نہیں ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں پیچھے. اور کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کو ہی سارا کے سارا قصور ہے.
عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو استعمال کیا، جنرل باجوہ صاحب نے ان کو دھوکہ دیا. جب وہ اپنے پسندیدہ صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہی باتیں کرتے ہیں. تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ عمومی طور پر پاکستان کی فوج کو ایز اے ادارہ ڈیمیج کر رہے ہیں، اور بالخصوص جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کے نشانے کے اوپر ہیں. اور اب میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کے کل کے ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے شہباز گل کے حوالے سے کیے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ تمام تصاویر، ابھی اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، تھوڑا سا باریک کھیلیں خان صاحب. تمام تصاویر ویڈیوز میں واضح ہے کہ جنسی زیادتی سمیت گل کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ بھی ایسے بھیانک طریقے سے کہ جس کا موازنہ تک ممکن نہیں. اسے توڑنے کے لیے اس کی بدترین تضحیق کی گئی. مجھے اب مکمل تفصیلات موصول ہو چکی ہیں. اسلام آباد پولیس کا موقف ہے کہ اس نے کسی قسم کا تشدد نہیں کیا. چنانچہ میرا سوال ہے کہ تشدد کیا کس نے؟ اب یہاں سے وہ انورٹڈ کومے میں بات شروع ہوتی ہے. عوام میں بڑے پیمانے پر یہ عمومی تاثر موجود ہے کہ ایسا بھیانک تشدد کر کون سکتا تھا، اور یہ ہمارے ذہنوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے جی، مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پولیس کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ تو نہیں کر رہی، مطلب پولیس کی انہوں نے بات مان لی ہے کہ جی وہ تو نہیں کر رہی، میں مان لیا. تو پھر دسو کون کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں جنہوں نے سانوں پتہ ہے. اب ہمیں بچے کو پتہ کہ وہ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اگر پولیس نہیں ہے تو پھر کیا کون ہے؟ رینجرز. اب وابڈا والے جا کے مارنے سے تو رہے، یا کارپوریشن والے جا کے تو کھنا ہی کھولیں گے، وہ ٹیکنیکل تو وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، یا پھر پرائیویٹ گنڈے یہ نون لیگ کے یہ کر سکتے ہیں. کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ پاکستان کے حساس اداروں کی طرف ہے، کیونکہ انہوں نے توڑنا ہوتا ہے. انہوں نے تشدد کے وہ دنیا بھر کے حساس ادارے جو ہیں، ان کے جو اہلکار ہوتے ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، وہ ٹارچر کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اور وہ ٹارچر جو ہے ان کی ایکسپرٹی کا لیول یہ ہے کہ وہ بندے کو جسمانی طور پر، یعنی کہ اس طرح کا تشدد ماہر ہوتے ہیں کرنے کے کہ وہ میڈیکل میں وہ آتا نہیں ہے، مطلب وہ ٹیشو سلامت رہتے ہیں اس طرح کے، نہیں وہ سونڈ نہیں دیندے یار، مطلب کچھ اور 20,000 قسم کے طریقے ہیں ان کے پاس. اب وہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بندے کو ہاتھ لگائے بغیر وہ اس کی چیخیں نکلوا دیتے ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے، اور انسان جتنا قدیم ہے اتنے ہی قدیم تشدد کرنے کے طریقے ہیں اس نے دریافت کیے ہوئے ہیں. تو ان کا اشارہ ہے کہ جی کہ وہ جڑے ایکسپرٹ رہے نا وہی نے، یعنی کہ حساس ادارے. تو آج جو وہ ریلی نکال رہے ہیں دفعہ 144 کے باوجود اسلام آباد میں 0 پوائنٹ سے F9 پارک تک، وہ ریلی کس کے خلاف ہے؟ کیا وہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف ریلی ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. یا وہ ریلی جو ہے وہ اسلام آباد کی جو کیپٹل پولیس ہے اس کے خلاف ہے؟ نہیں سر، اس کے خلاف نہیں ہے. وہ ریلی ان کے خلاف ہے جن کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے گود لیں، مجھے آپ نے اپنے یہ تنگاڑوں سے، جس کو ہم پنجابی میں تنگاڑے کہتے ہیں، کہ کاندھوں سے کیوں اتارا ہے؟ یہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ جو ہیں بیٹا یہ دونوں پارٹیاں بڑی خراب ہیں، یہ دیکھو مجھے چوری کے ثبوت جو آپ دکھاتے تھے وہ اب کدھر گئے ہیں؟ آپ نے چوروں کو، جناب یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے، تو آپ ٹھیک ہو جائیں، ابھی بھی کچھ نہیں گیا، ابھی کچھ نہیں بگڑا. پنجابی میں کہتے ہیں ڈلے بیرا کچھ نہیں بگڑیا، ابھی بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مطلب کیا کہ مجھے گود لے لیں، پھر شہباز گل کو بھی سمجھا لیں گے، کوئی گل نہیں. سر یہ آج کا جو احتجاج ہو رہا ہے، جو ریلی ہو رہی ہے، یہ ISI کے خلاف ہے، یہ جنرل ندیم انجم کے خلاف ہے، یہ آج کی ریلی چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف ہے، یہ آج کی ریلی پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے. میں پاکستان کے ادارے جب کہہ رہا ہوں تو وہ پاکستان کی فوج کو کہہ رہا ہوں، یہ ان کے خلاف ہے. اچھا اب یہ یا تو سر کوئی ثبوت ہو نہ پائیں. اب یہ بھی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہباز گل کے اوپر جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ جھوٹا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مطالبہ کیوں نہیں کر رہے کہ یار کہ اس طرح کا ایک مشن بنے، فلاں فلاں اس میں شامل ہو. میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کے نہیں کر رہا. عمران خان صاحب نے وہ پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ان کے ساتھ جو بھی استحصال ہوا ہے، جس بھی قسم کا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کے پروردہ
عمران خان صاحب کے حاشیہ بردار کچھ صحافی وہ غلاظت برا، یعنی کہ جو شہباز گل صاحب کی محبت میں یا ان کی حمایت میں ان کے خلاف غلاظت بھرا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہی کے خلاف، جو انہی کے خلاف جا رہا ہے ہماری سوسائٹی کا سر، وہ ہماری سوسائٹی کا جو کہہ لیں کہ اس طرح کی اٹھان نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ کی ہے۔ یہاں پر تو جو ہے نا وہ وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے، یہاں تو وکٹم کو ہی بلیم کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب خود کہ کڑی کے کپڑے جو پائے گی تو پھر کوئی رپورٹ ہی ہوئے گا، وہ کوئی پیڑی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ خان صاحب آپ کے وزیر اعظم تھے تب یہ باتیں کہا کرتے تھے۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کا غلیظ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یا تو اس کی انکوائری کا مطالبہ کریں کہ جی کہ یہ کمیشن اس نوعیت کا ہمیں چاہیے، ہمیں پاکستان کے کسی بھی کمیشن کے اوپر اعتبار نہیں ہے، اقوام متحدہ کا کمیشن بلا لیں خان صاحب، یا انڈیا کا کوئی کمیشن بلا لیں، یا اسرائیل سے بلا لیں کوئی، یا امریکہ سے بلا لیں، یا کہیں سے بلا لیں، چین سے بلا لیں، یا پھر اپنے سسرال سے بلا لیں، برطانیہ سے، وہ صاحب کا سسرال، کچھ تو کریں۔ نہیں، وہ صرف ایک محض ایک مبینہ الزام جو ان کا اپنا لگایا ہوا الزام ہے، وہ اس الزام کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں اور سزا دے رہے ہیں کہ آپ نے میری وجہ سے جو سیاست سے توبہ کی ہے، خان صاحب کی وجہ سے کی ہے انہوں نے۔ خان صاحب اگر کوئی ڈیلیور کر سکتے ہوتے، کوئی اہلیت ہوتی ان میں، تو سب کچھ ٹھیک چلنا تھا۔ سر نواز شریف اور زرداری کو کسی نے یاد نہیں کرنا تھا، نہ پاکستان کی فوج نے اس طرف دیکھنا تھا۔ تو اب وہ سزا دے رہے ہیں اپنی نااہلی کی پاکستان کی فوج کو، کیونکہ ان کی وجہ سے، میں تو کہتا ہوں یہ وہ کہتے ہیں وہ بلیسنگ ڈسگائز، ہمارا بھلا ہو گیا ہماری قوم کا کہ پاکستان کی فوج نے توبہ 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 کر اٹھی خان صاحب کی وجہ سے، کہ یار کہ یہ سیاست میں ملوث ہونے کا اتنا بھیانک انجام نکلتا ہے، اتنی تنقید ہوتی ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ محض پروپیگنڈا کر رہے ہیں، محض پاکستان کی فوج کو بدنام کر رہے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ سر ریاستوں کے ساتھ جو ہے وہ یوں کر کے جب آپ سیاست کریں گے تو ریاستیں پھر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سدھی ہو جاتی ہیں۔ خان صاحب سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھیں گے تو اگلے آپ ہی سمجھا لیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔